बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक ऐसा सानिया जिसे पाकिस्तान में हुए आज 10 साल बीत चुके हैं। वो भेड़िए थे लिबास इंसा में जो थे आए, जो अध खिले सब गुलों के तन से हयात जबरन नचोड़ते थे, बदन से जान कब निकालते थे उधेड़ कर जिस्म रूह को खींचते थे हंसकर, दरिंदगी के मकामे असफल से भी थे नीचे जहां फकत तीरगी है बस्ती। दरिंदगी में वो मुनहमिक थे, न सुर्ख आंधी चली थी कोई, न कोई गैबी सदा ही आई, न कोई अबरे मतीरे रहमत कहीं से आया जो आतिशे जुल्म पर बरसता। ये आग नमरूद की लगाई हुई नहीं थी कि बुझ के गुलजार में बदलती। धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम लम्हे, मुदाफियत के चराग सारे बुझा दिए थे। ये एपीएस का सानेहा था और पाकिस्तानी कौम उसके बाद यकजान हुई, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अज़्म किया, मिलकर दुख दर्द बांटने का अज़्म किया। लेकिन 10 साल बाद भी वो जख्म जो है वो अभी तक हरा है। वो हमें याद दिलाता है कि हमने वो बच्चे खोए हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, जिन्होंने अपनी आंखों के अंदर ख्वाब सजाए थे, जो पाकिस्तान को बेहतर समत में लेकर जाने के लिए ख्वाब बुनते थे और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ख्वाब बुनते थे। वो अधखिली कलियां थीं, उनको जिस तरीके से मसला गया वो हमें अब तक नहीं भूलता। हमें आगे बढ़ना है, इस जख्म को कुरेदना तो नहीं है, लेकिन इस जख्म को देख के मुस्तकबिल की हिकमत अमली जरूर तरतीब देनी है। हमें यह देखना है कि हमने क्या कुछ गंवाया है और हमें देखना है कि हमें क्या कुछ बचाना है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे भी बात होगी, गुफ्तो शुनीद होगी कि मुज़ाकरात के हवाले से पसे पर्दा अब तक क्या बातचीत हुई है। यह भी बात होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तगोदो कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब, जो हमारे वज़ीर दिफा भी हैं, वो मुज़ाकरात के हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान के ख्वाहिशमंद हैं या उसके मुंतज़र हैं। तो अभी तक की हलचल क्या है? अमेरिका में एक तायुनाती को लेकर बहुत सी चहमगोइयाँ हैं, उस तायुनाती का इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्या पड़ेगा? तो इस सारे मंजरनामे में बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से। राना साहब, 10 सालों में हमने क्या सीखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, इन 10 सालों में हमने सीखा नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ें हम भूल गए। अगर सच्ची बात करें ना, ये आवाम को दिलासा देने के लिए ज़रूर होगा कि हमने उससे बड़ा कुछ सीखा। कुछ नहीं सीखा, बल्कि हमने शोहदा के खून से गद्दारी की। हमने उन शोहदा के खून से गद्दारी की जिन शहीद बच्चों ने इस पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। क्या पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में, क्या तमाम सियासी लीडर दहशतगर्दी की जंग में, क्या तमाम मजहबी लीडर दहशतगर्दी की जंग में, क्या तमाम समाजी तंजीमें दहशतगर्दी की जंग में, क्या तमाम एनजीओस दहशतगर्दी की जंग में, क्या तमाम सहाफ़ी दहशतगर्दी की जंग में उन शोहदा के खूनों की कुर्बानियों के बाद एक हुए? चंद दिन के लिए एक एक्शन प्लान बना, चंद दिन के लिए सारे ठीक हुए, उसके बाद हमने उन शोहदा की हर चीज को बुला दिया, हर चीज को। यहां तक कि हम भूल गए कि वो कुर्बानी एक नहीं थी, वो कुर्बानी 1 करोड़ से भी ज्यादा थी। वो बच्चे जो मामार बनने जा रहे थे वो शोहदा की लिस्ट में चले गए। उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, ये कौम नहीं जानती। उसके बाद अहद हुआ कि दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? इसलिए ख़त्म नहीं हुई कि हमारे आपस के इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं हो रहे, हमारे आपस के मफादात ही ख़त्म नहीं हो रहे, हमारे आपस के मामलात में इतने हम उलझ चुके हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में, एक दूसरे को नीचे दिखाने में, एक दूसरे की सियासत को ख़त्म करने में हम इस हद तक चले गए हैं कि हम सिर्फ 16 दिसंबर को याद करते हैं कि ये
16 دسمبر ایک دن نہیں ہے، 16 دسمبر یوم شہداء بھی ہے، یوم شہداء، اور ان پھولوں کو ہم نے پھولوں کے نیچے دفن کیا جن پھولوں کی ابھی خوشبو آنی تھی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، ہم تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ آج ہم عہد کرتے ہیں۔ کیا عہد کرتے ہیں؟ اس کے بعد عہد اس دن ہو جانا چاہیے تھا جب ہمارے معصوم بچوں کو اسکول میں داخل ہو کر گولیوں سے چھنی کر دیا گیا۔ آج کے دن ساری قوم ایک تجدید عہد کرتی، آج ہی یہ کر لیتے، آج ہی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بٹھا کے اس 16 دسمبر کے ان دونوں واقعات پر آج ہی کوئی عہد کروا دیتے، لیکن نہیں ہوا نا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ جب ہم اپنی سیاست کے مفادات کو دیکھیں گے، جب ہم اپنی سیاسی دکان کو کھول کے رکھیں گے، جب ہم اپنی سیاسی دکان میں بچا کچا سامان بیچنے میں لگے رہیں گے تو ہم شہداء کی قربانیوں کو بھول جائیں گے، ہم سانحوں کو بھی بھول جائیں گے۔ یاسر، آج مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا کسی چینل پہ، یا آپ نے کسی سیاسی جماعت کو دیکھا کیا سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے کسی جگہ پروگرام ہوا ہے؟ نا سکوت ڈھاکہ جی، کسی جگہ پروگرام ہوا؟ نہیں۔ کسی نے یاد کیا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم سانحہ میری آپ کی جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے جنہوں نے نذرانہ دے کر اپنی جانوں کا اس پاکستان کو بنایا، اور یہ پاکستان جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے سوچا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی جگہ ذکر ہوا اس سکوت ڈھاکہ کا؟ نہیں نہ ہوا۔ آج یہ ابھی 10 سال کا واقعہ ہے نا، تو آج ہم نے ان بچوں کو ضرور یاد کیا، لیکن ہم میں سے آج کسی نے اس کی قیمت ادا کی ہے؟ خون کے ایک قطرے کی۔ کیا پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی؟ کیا پاکستان سے اس دہشت گردوں کے سہولت کار ختم ہو گئے؟ کیا پاکستان کے اندر سے ان کو ملنے والی مدد سہولت کاری کی صورت میں ختم ہو گئی؟ تو آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے، قوم ایجنسی میں کیا ہوا، باقی جگہوں پہ کیا ہوا، کس جگہ پہ کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، بلوچستان کے اندر کیا ہوا، کچے کے ڈاکو تک نہیں ہم سنبھال سکے، تو ہم کیا کریں گے؟ سندھ میں جس وقت چاہو تاوان کے لیے آپ جو مرضی، میں آج ہنس رہا تھا، بلکہ ہنس کیا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں؟ نہیں، ہم بے ضمیر قوم ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے مردہ ہو چکے ہیں کہ آج میں نے 22 سیاستدانوں کی گفتگو ٹی وی پہ سنی، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے، 22 میں سے 2 نے بات کی شہداء کی، اور 22 میں سے 1 نے بھی بات نہ کی سکوت ڈھاکہ کی۔ مجھے یاد ہے ایک شخص جو ہمیشہ، ہم جب سٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے تھے تو ہمیں ایک شخص ایک نظر آتا تھا جو ہمیشہ سکوت ڈھاکہ پہ پروگرام کرتا تھا، وہ تھا خواجہ سعد رفیق۔ خواجہ صاحب ہر صورت میں سکوت ڈھاکہ پہ پروگرام کرتے تھے، اور ایک ایونٹ ہوتا تھا، اس پہ یاد دلایا جاتا تھا کہ ہمارا جسم کا ایک حصہ ہم سے کس طرح، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن میں آج دیکھ رہا تھا، نہ کسی سیاسی جماعت نے، نہ کسی اور نے، نہ کسی چیز نے، بالکل اس سانحہ پہ میں بھی ابھی شمع جلا کے آیا ہوں ان شہداء کی یاد میں، ہم بس یہاں تک رہ گئے ہیں۔ یہ دن منانا ایک دن کا کام نہیں ہوتا، مزہ تو تب تھا کہ ہم ان شہیدوں کے خون کا بدلہ لیتے دہشت گردی کے خاتمے سے۔ ہم صرف ایک دن میں اپنی تصویر یا اپنی خبر بنوانے کے لیے نہ کرتے، تو یہ سب ہم زندہ قوم تھے، ہیں نہیں۔ ہمیں تو ایک سانحے کو بھلانے کے لیے اگلے سانحے کو یاد کرنا پڑتا۔ ہاں جی، ایسے ہی ہو، بالکل میں عرض کر رہا ہوں، ہم زندہ قوم تھے، ہے نہیں۔ ہماری سیاستدانوں نے ہمارے ضمیروں کو مردہ کر دیا ہوا ہے، ہمیں روٹی کے پیچھے بھاگنے پر اس قدر مجبور کر دیا ہے، ہمیں سچ بولنے کے لیے زبان پہ ہمارے تالے لگا دیے گئے ہیں، اس لیے کہ سچ آکھاں دے بھجن کھاکاں ڈردی سچ نہ آکھاں، یہ ہو گیا ہے۔ لیکن سچ کا پرچار تو زبان سے نہ ہو تو اشاروں سے بھی ہو جاتا ہے، آنکھوں کی زبان سے بھی ہو جاتا ہے۔ ادا کرتے رہنا چاہیے، حق جب تک ادا کرتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کے صلے کے حوالے سے امید ملتی رہے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بات کریں گے، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे अगर नज़र दौड़ाएं तो पिछले कुछ दिनों में मुज़ाकरात की बहुत सी बातें सुनाई देती रहीं, मुख्तलिफ ख़बरें आती रहीं, कभी उसकी तायीद की जाती रही, कभी तरदीद की जाती रही, कभी बाज़ाब्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कभी बेज़ाब्ता का हुआ, कभी रस्मी हुआ, कभी गैर रस्मी हुआ, और बिलाखिर बात आज तक पहुँची है कि अगर करना ही है तो बाकायदा ऐलान करवा के आएँ। अब बाकायदा ऐलान किस तरीके से होगा? सिविल नाफरमानी वाला जो मामला है उसे किसी हद तक ब्रेक लगा दी गई है कि मुज़ाकराती कमेटी बन गई है तो वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करने के हवाले से किस हद तक आमादा है? वफाकी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो वफाकी हुकूमत से किस हद तक खुश हैं या नाला हैं? खुश हैं तो किस बुनियाद के ऊपर, नाला हैं तो किन वजूहात के ऊपर? इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको गिले हों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक अलग बात, MKM वाला मामला क्या है? गिले आपसे भी हैं, वफाकी हुकूमत से भी हैं, यहाँ तक का बयान सामने आ जाना कि अब हम सोचेंगे कि हमें हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना, तो इस नहज तक MKM क्यों पहुँच रही? जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जवाब तो आपको MKM के किसी नुमाइंदे से लेना पड़ेगा। हुकूमत और MKM के दरमियान क्या बातचीत है, क्या मुआहदे हैं, क्या कमिटमेंट्स हैं, या तो MKM जानती है, हुकूमत जानती है। इससे पीपल्स पार्टी का किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल लेना देना नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ी इत्तेहादी ज़रूर है। आपके नोटिस में तो होगा ना, अगर MKM छोड़ के चली जाती है तो हुकूमत के लिए तो एक बड़ा दचका होगा। देखिए जी, बिल्कुल, हमें तो अपने मामलात से ज़्यादा गर्ज है। हमारे अपने जो तहरीरी मुआहदा है PMLN के साथ, उस हवाले से भी PMLN अमल दरामद नहीं कर रही, और पीपल्स पार्टी ने तो बहरहाल अपनी एक कमेटी बनाई है जो हुकूमती कमेटी से बातचीत कर रही है, बिलखुसूस पंजाब के हवाले से। MKM के क्या मामलात हैं और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी अगेन I would repeat के it has nothing to do with us। तो ये आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MKM के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिए बैठे हैं, आज उनका इजलास चल रहा है। इस सब में मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है मुज़ाकरात करेंगे, टेबल टॉक होगी, तो क्या ये ग्रैंड टेबल टॉक की तरफ जाने वाला मंजरनामा तो नहीं? देखिए, देयर शुड बी अ ग्रैंड डायलॉग। सियासी पस मंज़र के अंदर अगर सियासी जमातों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हुकूमत वक्त को एड्रेस करने चाहिए। एक फ़ाल जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि आप एक दूसरे के साथ बैठें और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आपने सबको साथ लेके चलना होता है। अभी आसान काम नहीं है। मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ है, मुख्तलिफ मंशूर है, हर कोई चाहता है कि उसके मामलात जो हैं बेहतर तरीके से हल हों, क्योंकि अगेन हमने इवेंचुअली तो फिर इलेक्शन में जाना है। तो इसी हवाले से आई थिंक हुकूमत के लिए है चैलेंज, एंड रनिंग अ कोalition गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ चैलेंज। पीपल्स पार्टी ने भी कोalition गवर्नमेंट चलाई है और वो आसान हरगिज नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पर वीक स्ट्रक्चर है, पार्लियामान को मजबूत करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, वहाँ पर ऐसे मामलात को बहुत तहम्मुल और एहतियात के साथ, सेंसिटिविटी के साथ डील करना पड़ता है। आज का दिन बड़ा अहम दिन था। सानिया पेशावर वाला भी आपको पता है आज के दिन, और सकूते ढाका भी। पाकिस्तान क्यों नहीं अभी तक, या सियासी जमातें और सारी सियासी जमातें मैं कह रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं इन दोनों सानेहात से कुछ सीख सकी? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है। यहाँ पर जमहूरियत का मामूरियत ज़्यादा सनकी है, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से इलेक्शन के रिजल्ट आर सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। कभी RO के इलेक्शंस हो जाते हैं, कभी सिलेक्शन हो जाती है। पाकिस्तान में आज तक हमने देखा नहीं है कि कोई इलेक्शन ऐसे हो जिसमें ये ना कहा गया हो कि धांधली नहीं हुई है, और जीतने वाली जमात जो है वो खुशी से जीत मनाए और हारने वाली जमात विद डिग्निटी अपनी हार तस्लीम करे। अभी तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें एक चीज़ ज़रूर आपने, क्योंकि आज
سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی آج 10th اینیورسری ہے اور آج تک وہ زخم تازہ ہے. جب آپ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں نا تو یہ تا حیات ایک تکلیف اور ایک گریف رہ جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو مون دا ڈیتھ آف یور لوڈ ون, وہ بھی جو آپ سے صبح آپ کا بچہ اسکول گیا اور واپس اس کی لاش آئی ہو. یہ اس سانحے نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئیں, بہت سارے ایشوز ڈیسائیڈ کیے گئے کہ جی ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے. آج اگین اٹس اے ویری چیلنجنگ سینیریو جب دوبارہ سے ایک ناک کی طرح دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ کس طریقے سے حالات خراب ہیں, بلوچستان میں انریسٹ ہے. تو اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی تکلیف میں ہو تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے. اس سے یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو دیکھنا اور سیکھنا چاہیے کہ آپس کی رنجشیں اور اپنی پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف رکھ دیں. میں تو یاسر صاحب یہ کہوں گی کہ دیکھیے ایز وی اسپیک ٹوڈے پولیو کے کیسز ذرا 63 کیسز ان پاکستان. آپ اپنی قوم کو اس پولیو کے مرض سے نہیں بچا سک رہے جو دنیا میں جس کا خاتمہ ہو گیا ہے. آپ کیا ایک لولی لنگڑی قوم کو دے سکتے ہیں؟ پہلے آپ اپنی بچوں کا مستقبل تو بچا لیں, ان کی صحت کے کو تو بچا لیں. آج ہی پولیو ٹیمز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے. دیز آر دا ریئل چیلنجز جن کو آپ نے نمٹنا ہے اور دس از بیونڈ پارٹی لائن. ابھی تک پارلیمان کے اجلاسوں میں یہ جب سے حکومت بنی کتنے ایسے مفاد عامہ کے قوانین یا بل یا صرف اس کے اوپر بحث ہی ہو گئی ہو کوئی ایک, یعنی یہاں پہ وہ ترامیم ہیں, یہاں پہ پیکا ایکٹ کے اندر ترامیم ہے, یہاں پہ جتنے بھی بنے وہ سارے کے سارے کیسز سیاست دانوں سے متعلق, صحافیوں سے متعلق, اپنوں کے متعلق, بیسک ہیومن نیڈ جو ہے اس سے متعلق آپ کو لگتا ہے وفاقی حکومت نے کچھ کیا؟ جی اگین اٹس اے ڈیبیٹیبل کویسچن بیکاز ہم تو ایز پرائیویٹ ممبرس تو اپنے بل جمع کراتے رہتے ہیں. میں نے تو کلائمیٹ لائبلٹی کا بھی بل جمع کروایا ہوا ہے, میں نے چائلڈ میرجز ریسٹرین کا بھی بل جمع کرایا ہوا ہے, میں نے جہیز کے اوپر بھی بل جمع کرایا. لیکن یہ ایشوز ہیں جو ایک عام پبلک کو افیکٹ کر رہے ہیں براہ راست. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی شاید پرائرٹیز کچھ اور ہیں. پہلی پرائرٹی حکومت کی یہ تھی کہ جی IMF سے ایک EFF لے لے اور اس میں وہ کامیاب ہوگی, کیونکہ اگین اگر وہ نہیں ملتی تو شاید پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا, پھر تو معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کسی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کو صرف اپنی لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں, اس حکومت کو گھر بھیجیں, ہمیں اقتدار میں لے کر آئیں. اس طرح تو دیکھیے نا عوام کے معاملات حل نہیں ہوں گے نا. لٹرلی کبھی کبھی جب میں پارلیمان سے اٹھ کے واپس آ رہی ہوں تو مجھے شدید فرسٹریشن ہوتی ہے اس بات کی کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو واقعتاً ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا کیونکہ اپوزیشن سارا وقت کھا جاتی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے کوئی عوامی بات نہیں ہوتی ہے, اپنی بات ہوتی ہے. شرمیلا صاحبہ آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ کوئی عوامی بات نہیں ہوتی. حکومت کی طرف سے مجھے کوئی عوامی بات بتا دیں جو ہوتی ہو. حکومت جی ڈس فنکشنل حکومت ہے انفارچونیٹلی. پچھلا پورا ہفتہ ٹیوزڈے سے لے کے جمعے تک آپ یقین کریں کہ ہاؤس کا بزنس نہیں چلا کیونکہ ہاؤس کے اندر ایک بھی وزیر مشیر حاضر نہیں تھا. یہاں تک کہ ڈیپوٹی اسپیکر صاحب کو وزیر اعظم کو خط لکھنا پڑا کہ اگر وزراء نہیں آئیں گے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو ہم ہاؤس کو نہیں چلائیں گے. آپ یقین کریں ایک دن میں ہاؤس گئی ہوں, 9 منٹ بعد وہ ہاؤس ایڈجرن ہو گیا بیکاز دیر واز نو گورنمنٹ آن دا گورنمنٹ بینچز. تو اب آپ بتائیں نا, ہم عام تو سوال ڈالتے ہیں عوام کے مسائل کے, ان کے جواب مانگتے ہیں, جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ ڈیبیٹ, میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے ہارڈلی. پہلے تو پھر بھی کچھ ایک دو وزیر آ جاتے تھے, عظیم تاڑر صاحب آتے تھے. ہاں آج غلطی سے کچھ ایک آدھ وزیر آ گئے تھے کیونکہ پرائم منسٹر کو خط گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ایشوز ہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے, 90 دن میں بلانی, 120 دن ہو گئے نہیں بلا رہے. چولستان کنال پروجیکٹ کے اوپر سندھ سراپا احتجاج ہے, اس
تو زبردستی بلڈوز کر کے ایکنک سے پاس کروا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی کاؤنسل کے اندر ڈسکس کریں. سندھ کا چیف منسٹر چیف خواہ ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. اس حوالے سے اپنا ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت جو حکومت کی طرف سے آج گفتگو کی گئی ہے بالخصوص خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، یہ گفتگو کس حد تک اثر رکھتی ہے یا کس حد تک منظرنامے کے بارے میں اشارے فراہم کر رہی ہے؟ رانا صاحب، خواجہ آصف صاحب نے جو کہا کہ جب مذاکرات کرنے ہوں تو لہجے نرم ہو جایا کرتے ہیں، گفتگو محتاط ہو جایا کرتی ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو باضابطہ طور پہ وہاں سے اعلان کروا کے آ جائیں، مذاکرات کر لیتے ہیں. یہ مائل ہونے کی کوشش ہے یا پھر یہ وہ پھر سے ہدف تنقید یا ذرائع تفنن باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ خواجہ آصف صاحب بغیر کسی چیز کے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. خواجہ صاحب کی نے کوئی صلح کی ایسی کوشش بتا دیں جسے ناکام کرنے کی کوشش نہ کی. اچھا، وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں تو اب وہ کامیاب کسے کرنا نہیں، کس طرح اعلان کریں؟ وہ مسجد میں اعلان کریں؟ کیا کریں اعلان؟ مجھے بتا دیں. ان کا ہر لیڈر آ کے اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہے، ان کا ٹی وی میں بھی کہہ چکا ہے کیا مذاکرات کے لیے تیار ہے. اور اعلان کس طرح کریں؟ کمیٹی بنا دی. نہیں، میں آپ سے پوچھوں نا کس طرح اعلان کریں؟ دیکھیں، آپ جو خواجہ صاحب کو آج ایک بڑی خبر دیتے ہیں، لینا آپ. کیا سر؟ چل رہی ہے ٹی ویوں پہ، مبارک ہو آپ کو بہت. ہماری قوم کے جو ہمارے خادم تھے نا، خادم، ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے نا، میں وہ دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھیں نا، 5 گنا میں کہنا کمال ہو. ایک ایم پی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی. ٹھیک ہے، وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کر دی گئی. اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 کر دی گئی. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 کر دی گئی. سبحان اللہ. پارلیمنٹری سیکرٹری کی تنخواہ جو ہے وہ 83,000 سے بڑھا کر 4,51,000 کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کی اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی. بات یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری خدمت گزار ہیں. ان کی تنخواہ بننی چاہیے تھی، کیونکہ یہ انتہائی غریب ہیں. ان کے پاس نہیں تھا کھانے کے لیے کچھ بھی، ان کے پاس نہ اچھے کپڑے نہیں تھے. ان کو زیادہ تنخواہ کی ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے چیخ کے گلا پھاڑ کے اسمبلیوں میں تقاریر کرنی ہے. انہوں نے اس قوم کے مسائل کو حل کرنا ہے. قوم کو نہیں ضرورت تنخواہ بڑھانے کی. یہ 35,000 40,000 نہیں ضرورت. آپس کی بات ہے. اب پہلے جو منظور ہوئی نا لاسٹ ٹائم قومی اسمبلی میں، تو اپوزیشن بھی ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ کم از کم یہ دیکھنا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس پہ اعتراض کیا. ہاں، اپوزیشن بالکل کیا، لیکن مزے تو سب نے لینے نا. وہ تو ظاہری بات، اعتراض کر کے بھی تو لے ہی لینے. مجھے ایک بات بتا دینا، ان کی تنخواہ بڑھانے کا کیا تھا؟ ویسے رانا صاحب اصول کے تحت 20 کروڑ روپیہ لگا کے یہ الیکشن لڑتے ہیں. مہنگی ترین گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ٹی اے ڈی اے علیحدہ ان کو ملتا ہے، ہر چیز دنیا کی ان کی ہوتی ہے، ٹھیکے بھی ان کی مرضی سے جاتے ہیں، ہر چیز مرضی سے جاتی ہے. ان کی تنخواہ بڑھانے کا مجھے بتائیں، ہم وہ ملک ہیں جو قرض لے رہے ہیں، لے رہے ہیں نا قرض. نہیں سر، قرض کو چھوڑیں سر. کیا ہو گیا سر؟ ان کی تنخواہ 1,25,000 اگر فرض کریں کسی کی، تو 1,25,000 میں وہ 40% مہنگائی کے اوپر گزارا کر رہا تھا. 40%. اب بقول حکومت کے 4% مہنگائی ہو گئی، یعنی 36% کم ہوئی ہے. تو ان کی تنخواہ تو 1 لاکھ سے کم کر کے یہ کیا بات کریں. عوامی خدمت گار ہے، یہ عوامی خدمت گار، آپ کا خادم، آپ کا تابع دار. الیکشن میں کوئی نماز نہیں چھوڑتی ہے. الیکشن کے بعد پتہ نہیں کنیاں پڑھ دے رہے ہیں کہ نہیں پڑھ دے. ہر مرد فوتگی میں یہ جاتے ہیں، ہر غم خوشی میں جاتے ہیں. لیکن دیکھ لیں انہوں نے خدمت کرتی ہیں قوم کی. وہ سر وہ پھر کروڑوں پورے کس طرح ہونے تھے؟ سر وہ کروڑوں جہاں سے پورے ہونے تھے نا، ان تنخواہ سے نہیں ہوتے. کیا بات آپ کر رہے ہو یاسر؟ پھر سر بھائی کروڑوں ان کے وہاں سے پورے ہونے ہیں جن کے اور بھی ذرائع ہیں. میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا. آج کل سنا پی کیکس بھی کوئی نیا لا رہے ہیں. ہاں جی پارلیمان میں آ رہا ہے. آ رہے ہیں جی، وہ بھی لے آئے بلکہ لے آئے. زبان کو تالا لگا دو اتھارٹیز بھی قائم ہوں گی. وہ 6 کر دیں، ان کو ضرورت ہے. ویسے لکھ کے دے دیں کسی کو کہ آپ 5 بندے جنہوں نے چکا انہوں نے سائڈ سے کرو، ایک ہی بھونکی جاندے نے.
یہی کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے یار. آواز جب بند کرنی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. کہ ہم نے کیا یہ بات غلط, ہم نے خبر غلط نہیں نہ دی؟ نہیں, آج پاس ہوا ہے, پاس ہوا ہے نا بل. میں تو یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ان ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں موجودہ مہنگائی میں, تو ایک غریب آدمی جو ہے, جو ایک غریب مزدور جو ہے, جو ایک مل میں کام کرنے والا ملازم ہے, جو ایک میڈل کلاس شخص ہے, اس کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھا رہے بھائی؟ چھوڑ دے, سرکاری بڑھا دے, پرائیویٹ کو سائڈ پہ کر دیں, وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. ہاں جی, حالانکہ سب کچھ ان کے بس میں آج کل تو سرکاری کی بڑھائے نا, بڑھا وہ کے جس کی بڑھائی بڑھا کے ان پہ ٹیکس لگا دی ہے, وہ پہلی بھی تنخواہ کٹ گئی ہے. تو یاسر صاحب یہ واقعاتاً لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. نہیں حقیقت انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈرامہ سٹیج کا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی 20,000 تنخواہ بڑھ کے سلیب میری اوپر چلی گئی, تو وہ جو ٹیکس پہلے 7,000 کٹتا تھا وہ جو ہے 36,000 کٹنا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی مجھے تو 8,000 کا گھاٹا پڑے گا. تو ان کو کریں نا, ان کو ٹی اے ڈی اے بھی ملنا ہے, ان کو اور بھی بڑا کچھ ملنا ہے. تو وہ آج کی خبر تو دیکھیں انہوں نے, اچھا خبر تو میں نے سنی تھی, یہ فیکٹس اور فگرز مجھے معلوم نہیں تھے. ہم دیکھیں 60,000 والے کی کس طرح اوپر اینج گئی ہوتے, اس طرح سیدھا ہی اوپر گئی ہے. یہ معلوم پڑا تھا کہ 500 گنا بڑھ گئی. ان کو ضرورت تھی نا یار, میں کہہ رہا ہوں قوم کو ضرورت نہیں ہے, 300 کچھ لوگوں کو ضرورت ہے, 3 کروڑ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. وہ 300 دماغ بڑے ہیں نا سر. کیا دماغ بڑے ہیں؟ ہمیں کس طرح رسوا کرنا ہے, کس طرح ہمارے ضمیر کا سودا تو نہیں کر سکتے, ہمارے ووٹ کا سودا کس طرح کرنا ہے, ہمارے ووٹ کی کس طرح دھچیاں بگیرنی ہے, ہمارے ووٹ کی کس طرح تذلیل کرنی ہے. یہ ہو سکتا ہے. میں شکر گزار ہوں جی اپوزیشن کا کہ ان کی مہربانی, انہوں نے اعتراض کیا, کم از کم اعتراض کیا, لیکن مجھے اس کا جواب کون دے گا؟ قبول تو کیا میرے ملک کے وزیر اعظم صاحب جو کفایت شعاری کی بات کرتے تھے, اس پر جواب دینا پسند کریں گے؟ کیا میرے ملک کے باقی وزراء جو کفایت شعاری پہ بات کرتے تھے, ہم تنہا اتنی بڑھا دی ہے, قرضہ لے رہے ہیں, ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں, قرضہ ادا کرنا ہے یاسر رشید نے, رانا عظیم نے, اور ان کیمرہ مینوں نے, اور اس پاکستانی قوم نے, لیکن مزے کس نے لینے ہیں؟ ان لوگوں نے. اچھا تنہا بڑھائی کس چیز کی ہے؟ یہ اتنے مسجد بنا ڈے نے, انہوں نے کوئی بلڈنگ دے اتنا ٹوڑیاں نے نہیں کرنا کی ہے انہوں نے اتنے. اور بھائی گاڑی میں آتے ہیں, پروٹوکول سے آتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, پروٹوکول سے گاڑی اندر جاتی ہے, اس کے بعد جناب ٹھنڈے کمرے, جب پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو وہاں پہ نہیں ہوتی, جب پورا پاکستان سردی سے تھر رہا ہو, یہ ان کے ہیٹر لگے ہوتے ہیں جناب, سکون سے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ گپے شپے ہوتی ہیں, سستی ترین چائے وہاں پہ ان کے لیے ملتی ہے, بہترین کھانے انہیں ملتے ہیں. اور جب کبھی کوئی اعتماد کے ووٹ کی بات ہو جائے, کوئی اور چیز ہو جائے, تو پھر باقی چیزیں بھی بڑی مزید سہولتیں ملتی ہیں. تو مجھے بتائیں انہوں نے تنخواہ لینی کس بات کی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور ان سے تنخواہ لینی چاہیے. ہاں ایم پی اے بنے ہو بھائی, ہر مہینے دیو 50 لاکھ روپیہ پاکستان دیو, پاکستان دے خزانے ٹور ٹپا دوبارہ بنا ہے تو اسی نا. یہ مزدور کیسے ہے؟ مجھے یہ ثابت کر دینا, یہ کیا یہ مزدور ہے؟ تنخواہ نا مزدوری کی ملتی ہے, چاہے کوئی سی ایس پی افسر ہے, چاہے کوئی ڈی آئی جی ہے, چاہے کوئی 22ویں گریڈ کا افسر ہے, اسے تنخواہ اس کی مزدوری کی ملتی ہے. یاسر صاحب اس کو ہم مذاق میں نہ اڑائیں, مزدوری کی ملتی ہے نا. ایم پی اے کیا مزدوری کرتا ہے؟ قانون سازی کے لیے کہتے ہیں دماغ ہم خرچ کرتے ہیں. اس کی بات ان سے مہربانی کرائیں, یہ 300 کچھ لوگ جو ہیں نا, ان سے تنخواہیں ختم کرائیں, تو یہی پڑھے لکھے نوجوانوں کو بٹھائیں یہاں پہ, قانون سازی ہو جائے گی ساری, سب کچھ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. یعنی پورا نظام ہی تبدیل کر دیں. بالکل کر دیں. اور پہی تنخواہ کس گال دی, کس بات کی تنخواہ مجھے یہ بتا دینا. اپنا کاروبار چھوڑ کے آنا نہیں, یہی تو کاروبار ان کا. صدقے جاواں یار, آفرین ہے. اچھا بھی کاروبار ابھی ہے اگر, تو وہاں سے پیسے آتے ہیں بھائی. یہ تو دیں, یہ لکھتے کیا ہے اپنے بینرز کے نیچے؟ عوام کا خادم, اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کرنے والا, آدھی رات کو بھی آپ آئیں تو ہم آپ کے لیے حاضر, عوامی خدمت گزار. تو تنخواہ اس طرح بڑھائی ہے اس کی جیسے عوامی, جب سے وہ بہت ایسی مزدوری کر رہے ہیں کہ اگر اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے. سر یہ تنخواہ اس لیے بڑھائی ہے کہ کرپشن کے ناسور کو ختم کیا جا سکے تھا. یار میری طرف اتنے غصے سے آپ کا کوئی رشتہ دار کیوں ایم پی ہے؟ دیکھ
آپ کے کوئی عزیز ایم پی سر ساڈا دور دا بھی رشتہ دار کوئی کاؤنسلر نہیں ہے گا. بس میں لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے ان کی نہیں آپ کی طرح پر. ٹھیک ہے, خوش آپ اس طرح ہے نا, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ یہاں آنے والے وقت میں ایم پی اے بنیں گے, یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ طرح بھر گئی ہے. سر نہیں, اب ویسے کیا نام ہے, پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ بچوں سے جب آپ پوچھتے تھے کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, آرمی میں جاؤں گا, سوشل ورک کروں گا, سارے کہتے تھے. سر اب باقاعدہ طور پہ بچے کہتے ہیں ہم سیاستدان بنیں گے, پہلے کوئی بچہ نہیں کہتا تھا. اچھا, میں ویسے کوئی نہیں دیکھا, اللہ کی قسم. میں نے 2 بچوں کو نا سیاستدان کے والے سے کہا, انہوں نے کہا جی بڑی سخت سا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ نہ کریں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک بار پھر سے تذکرہ سانحہ اے پی ایس کا. وہ پھول جو مرجھائے تھے, وہ ادکھلی کلیاں جن کا تذکرہ تو ہوتا ہے, جن کی خوشبو ہواؤں کے اندر گھل چکی ہے اور کبھی کبھار محسوس بھی ہوتی ہے, جن کی یادیں ذہنوں کے اندر انمٹ نقوش چھوڑ چکی ہیں, وہ اپنے والدین کو کس شکل میں دکھائی دیتے ہیں, ان کی یادیں ذہنوں کے اندر کیا نقش ہیں, اور اس سانحے کے بعد جب زندگی ایک پیمردگی کی جانب گامزن ہو جائے, وہاں سے واپس انسانیت میں بحال ہونا اور ایک زندہ لاش کو دوبارہ سے پھر سے اس احساسات کے اندر لانا کہ وہ آنکھیں کھول کے منظر کو دیکھ سکے, سمجھ سکے اور پھر آگے بڑھنے کی جستجو رکھ سکے. یہ منظر کیسا ہے, یہ 1 دہائی جو ہے, یہ سفر کتنا کٹھن تھا, اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے, ان بچوں کی یاداشتیں جو اس وقت ذہنوں کے اندر محفوظ ہیں وہ کس اشکال کے اندر محفوظ ہیں. اسفند خان شہید جو 10ویں کلاس کے طالب علم تھے, اسی سانحے میں انہوں نے اپنی جان گنوائی. ان کے والد اجون خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجون خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میری اتنی استطاعت تو ہے نہیں کہ میں آپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں, لیکن وہ زخم کہیں نہ کہیں تو کریدے جاتے ہوں گے جب کوئی منظر دیکھتے ہوں گے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے عرصے نے ان زخموں کے اوپر مرہم رکھ دیا ہے, سکون لے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زخم جو ہے نا, یہ ایسا زخم ہے جس میں سکون کا تو بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ کچھ چیزیں جب دنیا میں جب آپ زندہ ہیں تو سامنے آ جاتی ہے اور وہ زخم دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے. اسفند کی جو بہن ہے, وہ میٹرک میں جب اس نے میٹرک کا ایگزام دے دیا تو اس نے میٹرک کو ٹاپ کر کے جو ہے نا گولڈ میڈل لے لیا, اور اس نے اسی وقت سٹیج پہ یہ کہا تھا میڈیا کے سامنے کہ میں نے یہ جو میڈل ہے اپنے بھائی اسفند خان شہید کے نام پہ کر دیا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا, کیونکہ میرا بیٹا, میں پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں, تو میرا بیٹا بھی جو ہے نا اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی باپ کا جو ہے نا ایک سہارا بنوں گا, ایک رائٹ ہینڈ بنوں گا. تو مجھے ایسا لگ رہا اس وقت جب اس نے سٹیج پہ یہ اناؤنس کر دیا کہ جیسے جو ہے نا اسفند جو ہے نا آیا ہوا ہے, اور اس کا جو ایم تھا, اس کی جو آنکھیں تھی, جس طریقے سے وہ آنکھوں کو جو ہے نا دیکھنا چاہ رہا تھا, وہ جو ہے نا مجھے لگا جیسے میرے اسفند جو ہے نا اس کے جو ہے نا جسم میں آ گیا, اور اس نے یہ میڈل اور سب کچھ پہن کے مجھے بتا دیا کہ بابا اگر میں نہیں ہوں تو شکر ہے میری بہن ہے, اور میں آپ کا وہ خواب پورا کروں گا, اور میرا بھی یہ خواب جو ہے نا میری بہن کی شکل میں جو ہے نا آپ کو ملے گا. اچھا, یہ ضروری بات ہے. بالکل یہ زخم ہے, اور آپ یہ بولنے والے زخم نہیں ہے, اور ہر لمحہ آپ کو یاد آتے ہوں گے. اتنی بڑی ایک قربانی, ایک نہیں کئی قربانیاں کے بعد آپ کیا توقع رکھتے تھے کہ حکومت جو ہے یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ کچھ بہتری لے آئیں گی, پھر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا؟ مجھے جتنا میں نے ان 10 سالوں میں سیکھ لیا نا, ہم نے جو ہے نا شہداء پیرنٹ جتنی بھی تھے, ان لوگوں نے ایک ایسا مثال قائم کر دیا
کہ لوگوں کی آنکھیں اوپن کر دی، عوام پاکستانی عوام کی آنکھیں اوپن کر دی کہ دیکھ لے کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسا ہاتھ ہے اس پاکستان میں جو ہمارے بچوں پہ، ہمارے جو ہے نا ہر چیز پہ قابض ہو رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں. تو ان بچوں کے خون نے لوگوں کو ایک ایجوکیشن دیا کہ اب ایک ہو جائے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، اور اس مٹی کو بچانے کے لیے اس کے خلاف جو بھی اٹھے گا ہم ان کے خلاف اٹھیں گے. اب عوام جو ہے نا وہ شعور شہداء ای پی ایس کے خون نے دیا ہے، اور انشاءاللہ بہت کم دینے، جتنا میں سمجھتا ہوں اور میں نظر بڑھاتا ہوں، بہت کم دینے کہ ہمارے اداروں میں، ہمارے پولیٹیشنز میں ایسے لوگ جو کسی اور کی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے ان کی زندگیاں بہت کم ہوگی پاکستان میں. ارجن خان صاحب، کبھی کبھار جانے والوں کی یاداشتیں اس حد تک ہوتی ہیں کہ آپ ارد گرد کوئی منظر دیکھ رہے ہوں، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا، اس کی ہمشیرہ کا، کہ آپ ارد گرد دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، یا پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا تو ہو سکتا ہے منظر یہی ہوتا، وہ خود بھی یہاں پہ ہوتا. تو ایسی کوئی یاداشت آپ کے ذہن میں؟ یاداشت تو اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اکثر جو ہے نا جب اسٹوڈنٹس فارغ ہو جاتے ہیں، اپنا لا کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو ایز اے جونیئر ہمارے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں. تو جب آ جاتے ہیں بچے تو آپ یقین کریں ہر بچے میں اپنے اسفند کو ڈھونڈتا ہوں کہ شاید مجھے جو ہے نا وہ اسفند مجھے مل جائے جو میرا اسفند تھا، اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے آ جائیں میں اس کے ساتھ وہی کام، وہی سلوک کر رہا ہوں جو میں نے اسفند کے لیے سوچا تھا. اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے لوگ اس پہ اعتبار کریں یا نہ کریں، لیکن یقین کریں جب بھی ایسی کوئی چیز ہو یا میں اپنے جو بچے آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو میں کچھ لیکچر دیتا ہوں یا کسی ٹاپک پہ ڈسکس کرتا ہوں، تو میرا اسفند آنکھیں جو ہے نا مجھے اپنا احساس دلاتا ہے کہ پاپا میں بھی آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے بھی سکھا دے. کیونکہ اسفند جو ہے نا جب بھی گھر بھی آتا ہے، جب بھی میرے چیمبر آتا ہے، اس کے ساتھ ایک مخصوص خوشبو آتی ہے، چاہے کوئی بلیو کرے یا نہ کرے. کئی دفعہ میں جو ہے نا اس خوشبو کی وجہ سے، اور اس جگہ سے وہ خوشبو آ جاتی ہے، کہیں اور نہیں ہوتی جہاں پہ وہ پریزنٹ ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں ادھر ادھر بھاگ گیا ہوں کہ یار کسی نے کوئی روم فریشنر لگا کیا ہو یا کسی نے اگر بتی جلائی ہو، لیکن یقین کرے ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ تقریباً 3-4 سال جو ہے نا لگاتار ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اور ابھی کبھی کبھار ہوتا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے جو پہلے 2-3 سالوں میں جو ہے نا ہمارے ساتھ. اور یہ ان کی مدر بھی اس چیز کو محسوس کر دی اس نے گھر میں، کہ جب بھی وہ آتا تھا، جب بھی وہ جو ہے نا گھر میں پریزنٹ ہوتا تھا، اس کی ایک مخصوص خوشبو تھی، اور وہ رو رو کے اپنے آپ کو کرتی کہ بیٹا آپ آئے اور اپنا شکل نہیں دکھاتے. تو یقین کرے دل جلنے لگتا ہے، زخم جو ہے نا تازے ہو جاتے ہیں. وہ رونے لگ جاتی تھی کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم آئے ہو، تم یہیں پہ کھڑے ہو، تھوڑی سی تو اپنی یہ شکل مجھے دکھا دو نا. کافی ٹائم ہوا ہے کہ آپ گھر بھی نہیں آ رہے ہو، آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھا رہے ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زخم کیا ہوتے ہیں اور زخم کس طرح ہوتے ہیں. اور یہ شہداء زندہ ہیں، یہ مر نہیں گئے ہیں، یہ ہمارے ایمان ہے، اور وہ آتے ہیں ہمارے. بے شک ایسے ہی ہے جی، شہداء ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور شہداء کی خوشبو جو ہے نا وہ تا حیات رہتی ہے. آج کا دن ایک ایسا دن ہے، پوری قوم اس پہ عہد بھی کرتی ہے. آج آپ کے ساتھ کوئی رابطہ سرکاری سطح پر کوئی لوگ آئے ہوں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے، کوئی اظہار افسوس یا آپ کے کسی اس معاملے پہ کہ آپ سے ہمدردی کے لیے، آج دن ایک ایسا ہے نا کہ یا کہیں بلایا گیا ہو؟ ہمیں جو ہے نہ صرف اے پی ایس کا جو مانومنٹس ہے آرمی پبلک اسکول میں بنائی گئی ہے، اس میں جو ہے نا ہمیں بلایا گیا تھا آرمی کی طرف سے. وہاں پہ پروگرام ہوا ہے، ترانے ہوئے ہیں، دعائیہ تقریب ہوئی ہے، مختلف بچوں نے پروگرام ان شہداء کو اس کی عزت بڑھانے کے لیے کیے گئے. لیکن پروونشل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. پروونشل گورنمنٹ نے کسی نے پہلے جو ہے نا ہمارے بچوں کی تصویریں
مین جو جتنی بھی روڈز ہوتے تھے اس پہ لگائے جاتے تھے. ہمیں بہت اچھا لگتا تھا. ہم جاتے تھے رات کو ان کی تصویروں کو دیکھتے تھے, ان کے ساتھ تصویریں نکالتے ہیں کہ یار واقعی گورنمنٹ نے جو ہے نا ہمارے بچوں کی قربانی کو ریکگنائز کیا. لیکن یہاں پہ اس گورنمنٹ نے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. اس دفعہ جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے, سب نے اس لوکلی چھٹی اناؤنس کی, ایجوکیشن اداروں میں اس کے لیے کارخانے کا انتظام کیا. یہ واحد KPK ہے جس کا جو چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے ان کو اپنی جو ہے نا پڑی ہوئی ہے, ان کو جو ہے نا ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ ان شہداء کا جو ہے نا ان کو کوئی احساس ہے. بہت شکریہ ارجن خان صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. رانا صاحب کو دیجیے اجازت, میں بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.